अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी वाइड स्प्रेड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसका बुनियादी मकसद ये नज़र आ रहा था कि मुज़ाकरात के हवाले से जो एक इबाहम की फ़ज़ा पैदा हो रही थी उसको किसी हद तक क्लियर करने की भी PTI ने कोशिश की, लेकिन वही बातें जो पिछले कुछ दिनों से बार बार PTI की तरफ से की जा रही थी कि दो मुतालबात जिसका बारहा तस्करा कर दिया गया है उसको तहरीरी शक्ल में देने में आखिर क्या ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसके लिए हुकूमत की ये डिमांड है कि वो तहरीरी तौर पर होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कही गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकरात के हवाले से ग्रुप है उसको खुलकर खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और ना ही तीसरी मुलाकात के हवाले से अभी तक हुकूमत की तरफ से या किसी अमले की तरफ से उनको इन्फॉर्म किया गया है। तो अगर वो मुलाकात नहीं होती है तो फिर यकीनन मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। अगर हमें याद हो तो पिछले 2 रोज़ के दौरान हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जाता रहा कि मुज़ाकरात जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर खड़े हैं, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। तो बज़ाहिर जो डेड लॉक की खबरें कल तक आ रही थी उसमें किसी हद तक सदाकत महसूस होती है, लेकिन इसमें एक बड़ी रुकावट ये भी है कि PTI को उनके बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। अब जो 2 डिमांड्स उनकी तरफ से बार बार की जा रही हैं इसके ऊपर हुकूमत ने अभी तक कोई रद्दमल नहीं दिया है, लेकिन बज़ाहिर ये वही डिमांड्स हैं जो कि ज़ुबान ज़द आम हो चुकी हैं। जुडिशल कमीशंस की तश्कील करना और सियासी जो कैदी हैं जिसमें खान साहब भी शामिल हैं उनकी रिहाई होना, तो ये वो डिमांड्स हैं जो कि हर कोई जानता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई रद्दमल नहीं सामने आया है। लेकिन एक दिलचस्प एलिमेंट इसमें ये भी ऐड हुआ है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट या फिर जो वाकई सही मायनों में असल स्टेक होल्डर्स जिसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उनको मुज़ाकरात में शामिल किया जाए। अब ये इसमें कितनी सदाकत है ये भी हम PTI से जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, आज अलीमा खान साहिबा ने खान साहब से मुलाकात के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि जो डील की बात हो रही थी, खान साहब को बनीगाला में हाउस अरेस्ट करने की बात हो रही थी, ये ऑफ़र उनके पास गंडापुर साहब लेके गए थे। तो यकीनन इसका मतलब ये समझा जाए कि अगर खान साहब से बैकडोर चैनल के ऊपर बातचीत हो रही है तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ये बातचीत कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो फिर दोनों तरफ से इसको एंडोर्स क्यों नहीं किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, शानदाना गुलजार साहबा मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है। शानदाना साहबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैम, पहले तो ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर आज की प्रेस टॉक के बाद लगता है कि मामला कोई बहुत आगे बढ़ता हुआ दोनों तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। खान साहब से मुलाकात करने नहीं दी जा रही और जो कमेटी है वो अपने तौर पर तो डिसाइड नहीं कर सकती है जब तक उनसे डिस्कशन ना हो, लेकिन उमर अयूब साहब ने कहा कि हमें आज़ादाना माहौल में खान साहब से बात करने की इजाज़त दी जाए। आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट ये ऑप्शन दे सकेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि हर चीज़ तो जाहिर सी बात है जेल की दीवार के अंदर बात नहीं हो सकती हर चीज़ के बारे में। बहुत शुक्रिया सना साहिबा अपने शो पे बुलाने का। आपने माशाल्लाह बहुत सारे सवाल पूछ लिए, तो मैं 1 बाय 1 जवाब दूंगी। जैसे आपको पता है कि ना तो मैं पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा हूँ, ना कोऑप कमेटी का और ना मुज़ाकराती कमेटी का। और अब एट सम पॉइंट इन लाइफ में शुक्र कर रही हूँ, क्योंकि जब हम रिजर्व में थे या जूनियर थे तो हमें बहुत होता था ना कि क्या बातें होंगी। अब हमने देखा है कि नहीं, अभी भी खान साहब ने प्रूव किया कि लीडर वो ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े खानदानों से है, लेकिन वो वाहिद बंदा है, मैं हमेशा कहती हूँ, जिसने पाकिस्तान का पूरा बेड़ा सर पे उठाया है। खान साहब जो चीज चाहते हैं और ये जो नहीं समझ पाए आज तक वो समझ जाए, वो है पाकिस्तान की बका और सलामती। अब ये जो जितना भी बाकी है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ना फैफ, इट इज जस्ट फ्लफ, इट इज नॉनसेंस। जब तक आप बेसिक चीज पे एग्री नहीं करोगे कि पाकिस्तान इज द बिगेस्ट प्रायोरिटी, तो कोई भी मुज़ाकरात कहीं नहीं जा सकते। अब खान साहब ने तो 2 चीजें सामने रखी ना, बेसिक चीज है कि जितने भी बेगुनाह कैदी हैं सबको छोड़ा जाए, और दूसरा कि जो 9 मई को पाकिस्तानियों पे गोलियां बरसाई गई और 26 नवंबर को, तो उसका एक इंडिपेंडेंट कमीशन बना दिया जाए, CCTV कैमरा फुटेज सब कुछ। अब आपको पता है कि 9 मई का सारा मलबा यहाँ पे डालते हैं, तो अगर ऐसी बात थी या है तो हम क्यों इतने ईगर हैं कि 200 ये जो कहते हैं कि फौजी तंसीबात पे अटैक्स हुए, जो बाय द वे टैक्स पेयर पैसे से बनते हैं, ये किसी एक्सटर्नल फंड से नहीं बनते, ये टैक्स पेयर के पैसे से सब कुछ बनता है, चाहे वो फौजी तंसीब हो या सिविलियन तंसीब हो। तो उन सब का क्यों वीडियो ये नहीं निकाल रहे, सबूत क्यों नहीं देते कि जी ये PTI ने किया था, मसला ही खत्म हो जाएगा, हम सबको फिर फांसी लगा दे, बात खत्म। अच्छा, वो तो कर नहीं रहे। अब ये 2 शर्तें आपने कहा ना कि ये लोग चाह रहे इन राइटिंग दे। मैं तो सना पाकिस्तान के लिए नेगोशिएटर रह चुकी हूँ 7 साल, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, सबके साथ नेगोशिएशंस कर सकती हूँ, ट्रेड पे, तिजारत पे, और कभी भी आप अपनी डिमांड्स इन राइटिंग नहीं देते, क्योंकि ये नेगोशिएशन है, ये डिमांड नहीं है। नेगोशिएशन में चीजें बदलती हैं, ऊपर होती है, नीचे होती हैं, दोनों साइड्स एक बात पे अग्री करती है कि जी हमने इस पाकिस्तान को चलाना है, राइट। तो अगर एग्रीमेंट उसी पे नहीं हो रहा, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ
مجھے کسی پارٹی والے نے یہ نہیں کہا نہ یہ میرے پارٹی کی رائے، میری ذاتی رائے. میں نے قبل اس وقت ہفتہ پہلے یہ بات کہی تھی نیشنل اسمبلی کے باہر ایک انٹرویو میں کہ جب آپ کے سامنے فارم 47 والا چور بیٹھا ہوگا، پارڈن مائی تلخ لینگویج، لیکن جب وہ چور بیٹھا ہوگا اور اس کا ایک کام ہے کہ مریم بلاول کو میں نے پی ایم بنانا ہے، پاکستان گیا بھاڑ میں، تو مذاکرات سے کیا نکلے گا؟ عمر ایوب خان سے ملتا ہے نہیں ملتا، علی امین خان سے ملتا ہے نہیں ملتا، علیما آپا کہتی ہے کہ آفر علی امین نے دی. دیز تھنگز آر ریلیونٹ. اور میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتا دوں اسی آخری سوال پہ کہ خان صاحب، میں خود بذات خود ایک پاکستانی ہو کے، ایک مسلمان ہو کے، ایک پی ٹی آئی ہو کے، میں نے ان کو دیکھ لیا، میں نے آزما لیا. فارم 47 سے حکومت چوروں، قاتلوں، ڈاکو سے بیٹھی ہوئی. اس اسمبلی میں ابھی بھی بے نظیر بھٹو شہید کے قاتل بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں سے میں خان کی سیفٹی نیگوشیٹ کروں گی، مطلب جو بھی کریں، جب تک کوئی جی مگر ایک مسئلہ ہے نا، دیکھیں اب حکومت سے بات چیت تو کرنی پڑے گی. اب یہ دیکھیں اب کہیں نہ کہیں جا کے تو آپ کو مذاکرات کی میز پر، حکومت بھی دیکھیں پہلے نہیں سنجیدہ تھی، اب وہ بھی مذاکرات کی میز پر آئی ہے. اچھا پھر اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کئی قیدیوں کو رہا کیا گیا، ضمانتیں کئی لوگوں کو ملی جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، پھر کچھ کی جو سزائیں ہیں وہ فوجی حکام کی طرف سے معاف بھی ہوئی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خود بھی اپنے طور پر ایک ایسا جیسچر دے رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہیں پی ٹی آئی سے؟ صرف ایک پی ٹی آئی مطلب انڈر پریشر نہیں ہے، وہ خود بھی انڈر پریشر ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے. اچھا، if I could just complete my previous response. جی میری ایک ذاتی رائے ہے and it is linked to your new question. It's a very good question you asked. جی کہ حکومت بیچاری نے آفر کیا ہے. میں آپ کو پھر بھی بتا دیتی ہوں، یہ نیگوسیشنز آر ان آئی واش. یہ میری ذاتی رائے ہے، میرے پاس کوئی انٹرنل جوابات نہیں ہے، لیکن یہ صرف ٹائم خرید رہے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2022 تک یہ کس کو ہلا سکتے ہیں، کس کو ملا سکتے ہیں، کس سے بات کریں گے، کس سے کیا سفارش کریں گے، جن کا پرانا طریقہ ہے کس کریں گے، یہ لوگ کہاں جائیں گے، باہر میں کس سے ملیں گے. یہ ساری گیم چل رہی ہے کیونکہ ان کا ایم پاکستان کی سلامتی نہیں ہے. ان کا اپنے بادشاہ سلامت، بے نظیر یہ کیا نام ہے اس کا، بلاول سلامت، مریم سلامت، ان کی سیف گارڈنگ ہے. کہ دیکھیں یہ منجے ہوئے چور ہیں. ان کے جتنی بھی فیسیلیٹیٹرز ہیں، لوکل، ایکسٹرنل، they have only one goal in mind. They don't give a damn what happens to Pakistan. So in that case, اگر یہ لوگ آفر بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ آفر کرنے کے لیے، I can assure you صرف اس چیز کے لیے بیٹھے ہیں کہ اینڈ گول یہ خود ایک شرط لکھیں گے کہ ہم جو بھی کریں گے ہماری شرط ہے کہ خان پہلیا بنی گالا جائے، یا زمان پاک جائے، یا خان ادھر جائے، کیا نام ہے اس کا، پشاور. شاندنا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو ابھی کچھ دنوں پہلے یہ خبر بھی آئی تھی کہ شاید پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی مذاکرات میں شامل کیا جائے. تو ایک تو یہ کہ کیا اس سے مراد اسٹیبلشمنٹ تھی، اور دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو موجودہ مذاکرات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آن بورڈ ہے، تو یہ پی ٹی آئی کا جو مطالبہ ہے یہ بھی ایک طرح سے پورا ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا اس پہ مطمئن ہو سکے گی پاکستان تحریک انصاف، اور آخر ان کو شامل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ I'm not quite sure, Sana. It's interesting جو آپ نے بات کی ہے، لیکن دیکھیں میری ذاتی نظر میں تو اسٹیبلشمنٹ اور یہ نواز شہباز زرداری تو ایک ہی چیز ہے. میں تو کبھی نہ پہلے فرق تھا نہ آج ہے، کپڑے بدل کے آتے ہیں بٹ ہیں ایک ہی چیز. تو اگر یہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کہتے ہیں نا ہانڈی کے بنے ہوئے ہیں، تو پھر اگر پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے، پی ٹی آئی نے، خان صاحب نے، کہ اسٹیبلشمنٹ کھل کے آئے، مطلب کہ وہ جو ان کا ایک پولیٹیکل رول ہے وہ اس کو اکنالج کیا جائے، اس کو تو میں یہی سمجھ سکتی ہوں. مطلب یہ کہاں کی شرافت ہے کہ آن ون ہینڈ آپ کہتے ہو کہ جی سیاسی لوگ آپس میں بات کریں، آپ دوسرا یہ کہتے ہو کہ نہیں جی اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے. تو مطلب جو ہمارے فریقین بیٹھے ہیں بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا رہے ہیں. ہماری ڈیمانڈ تو بہت کھلی ہے کہ جو اس نیگوسیشنز کا حصہ بننا چاہتا ہے یا پہلے سے بنا ہوا ہے وہ سامنے آئے، اپنے کو ڈکلیئر کرے. یہ چھپن چھپائی کیوں کھیل رہے ہیں؟ اچھا لاسٹلی میم یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ 20 جنوری تک انتظار کیا جائے جب تک ٹرمپ اپنا عہدہ نہیں سنبھال لیتے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے انٹرنلی، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ پریزیڈنسی میں آنے کے بعد ان کے اپنے بڑے لاتعداد ایشوز ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، کہ وہ پاکستان کے اتنے انٹرنل جو ایشوز ہیں اس میں اتنا انوالو ہوں گے کہ پی ٹی آئی کو یہ لگے کہ وہ آئیں گے تو ہمیں مدد ملے گی؟ مطلب کیا ضرورت ہے ان کی مدد کی پاکستان تحریک انصاف کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی یاد رکھیں وہ کرے گا جو امریکہ کے حق میں ہوگا، میرے اور آپ کے حق میں وہ کیوں ہوگا؟ اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تنخواہ اس کو امریکن ٹیکس پیئر سے ملتی ہے. ہمارے والوں کا مسئلہ ہے نا کہ تنخواہ یہاں کے ٹیکس پیئر سے لیتے ہیں اور آرڈر امریکہ سے مانتے ہیں. تیسری بات، اگر یہ جو ہمارے بہت سارے میں نے دیکھے نا اپنے آپ کو اشتہاری جرنلسٹ جو ہوتے ہیں، کسی کی زبان بولنے والے، تو ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی
کہ آپ کا جو احساس کمتری ہے اس کے لیے عمران خان رسپانسبل نہیں ہے. بہت لوگ کہتے ہیں او ٹرمپ ڈزنٹ کیئر اباؤٹ پاکستان, او بائیڈن ڈزنٹ کیئر اباؤٹ پاکستان. ریئلی پھر ان کو کیا پڑی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کروانے کی؟ ضرورت کیا تھی ان کو؟ نہ کراتے, چھوڑ دیتے ہمیں اپنے حال پہ. بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ٹویٹس لیڈ کیے, اپنی ویڈیو میسیجز, ان کی اس ایروگنس نے ان کو ڈبو دیا. یہ سمجھتے تھے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ٹرمپ کو دیکھ لے گی, ہم ادھر خان کو دیکھ لیتے ہیں. وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, بائیڈن پریزیڈنٹ تھا ایک ٹرم کا, انہوں نے اس کی بات مانی, اب وہ نہیں ہے. اب ٹرمپ ہوگا, ٹرمپ نے جو کرنا ہے پاکستان کے حق میں, پاکستان کے خلاف میں اسٹیبلشمنٹ وہاں جائے گی انٹرنیشنل. یہاں والے کیا کریں گے؟ کیا ایک ٹویٹ خان صاحب نے گرینیل کے لکھی ہے؟ کیا ایک ٹویٹ ہم میں سے کسی ایک ایم این اے ایم پی کیا آپ نے دیکھی کسی کی گرینیل کے حق میں, اس کے خلاف؟ ہاں, یہ جو اپنے آپ کو بڑے جرنلسٹ بولتے ہیں اور یہ جو باقی ہمارے چھوٹے موٹے ورکرز ہیں بیچارے پی ٹی آئی کے, اگر وہ آپس میں لڑے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ باتیں, یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے. یہ لوگ, یہ وہی بات ہے کہ جی پاکستان میں سائفر نہیں آتا اور جی بارش بہت ہوتا ہے تو پانی بہت ہوتا ہے. یہ اس مینٹل لیول کی بات ہے جس پہ یو شوڈ ناٹ بی بادرنگ یور سیلف. یہ اپنے آپ کو, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو پاکستان کا دشمن ہوگا وہ نیز نابود ہوگا, چاہے وہ میری پارٹی میں بیٹھا ہو یا کسی اور پارٹی میں بیٹھا ہو. درست. بہت بہت شکریہ شاندانہ گلزار صاحب, پاکستان تحریک انصاف رہنما ہمارے ساتھ موجود تھیں. یقیناً پی ٹی آئی کی بڑی کلیئر پالیسی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی. اب دیکھنا ہوگا کہ مذاکرات کے حوالے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. یقیناً اس حوالے سے 20 جنوری تک کی تاریخ بھی اہم قرار دی جا رہی ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر بڑی آؤٹ اسپوکن نظر نہیں آتی ہے پچھلے کچھ دن سے, کیونکہ جو مذاکرات کے بعد ماحول بنا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, وہ کوئی بہت زیادہ خوشگوار نظر نہیں آتا ہے. اسی کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. تقریباً ٹف ٹائم دینے کے ماحول میں نظر آتی ہیں حکومت کو, لیکن دیکھنا ہوگا کہ آیا پیپلز پارٹی جس کو اپنا ولین اتحادی حکومت قرار دیتی ہے, کیا ان کے جو مطالبات ہیں, ریزرویشنز ہیں, ان کے اوپر حکومت کسی حد تک کنونس ہو کے ان مطالبات کو پورا کر سکے گی, یا پھر نہیں. یہ خود پیپلز پارٹی کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا کہ وہ اتحاد میں رہتی ہے یا اتحاد سے علیحدہ ہو جاتی ہے. اسی کے اوپر ان کا پرسپیکٹو جانیں گے. سیاستدان بھی ہیں, بلکہ بلاول بھٹو صاحب کے ترجمان بھی ہیں, ہمارے ساتھ مرتضی وہاب صاحب موجود ہیں. مرتضی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو یہ فرمائے گا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے مذاکرات کی خاص طور پر احسن اقبال کی طرف سے بھیجا گیا اور ملاقات بھی انہوں نے کی, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ معاملات اب بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے مطالبات کی منظوری کے لیے؟ دیکھیں, احسن اقبال صاحب کی جو کراچی آمد تھی, اس کا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی جو انگیجمنٹ ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ پیورلی گورنمنٹ کا جو معاملہ تھا, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت کا, اس حوالے سے وہ آئے تھے. وہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں, ان کی صوبائی سندھ کے جو صوبائی وزیر منصوبہ بندی ہیں ناصر شاہ صاحب, ان سے ملاقات ہوئی. جو سیاسی جماعتوں کا اشتراک ہے یا ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب لیڈ کر رہے ہیں نون لیگ کی جانب سے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہوتے ہیں, اس میں مراد علی شاہ صاحب بھی ہوتے ہیں. تو ان دونوں کا کوئی آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹ چل رہی ہے وہ ابھی اس پہ کوئی سبسٹینشیل پروگریس ایز سچ نہیں ہوئی, اور جو لاسٹ ملاقات ہوئی تھی دونوں کمیٹیز کی وہ غالباً کوئی 10-12 دن پہلے ہوئی تھی. لیکن یہ بھی فرمائے گا سر کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو بار بار سٹیٹمنٹس دے رہی ہے کہ وہ اتحاد سے علیحدہ ہو جائیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ 2 صوبوں میں وزارت اعلیٰ بھی آپ کے پاس موجود ہے, 2 صوبوں میں گورنرشپ بھی موجود ہے, پھر صدارتی کرسی بھی ہے, چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی ہے, یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ کر حکومت سے علیحدہ ہونا خود ایک بڑا امتحان نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے؟ مطلب پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈ ہے جی, تو نیچرلی پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا جو معاہدہ ان رائٹنگ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوا تھا, اس کے جو نکات ہیں اس کے اوپر منوعن عمل درآمد ہونا چاہیے. اس کے اندر بہت سارے محرکات ہیں. اس کے اندر ایک ایسپیکٹ ہے کہ جو وفاقی بجٹ ہے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو, اس کو دونوں سیاسی جماعتوں کو مل کر طے کرنے کی ضرورت ہے. سملرلی جو صوبائی حکومت کی اور وفاقی حکومت کے انگیجمنٹ ہے اس کو کس طریقے سے آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. جو آئینی تقاضے ہیں, پیرامیٹرز ہیں, ان کو کس طریقے سے میٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو نیچرلی ایز سگنیٹری پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس معاہدے کے اوپر منوعن عمل ہونا چاہیے, بیکاز اس معاہدے کے مطابق شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں. تو شہباز شریف صاحب کو جو پیپلز پارٹی کے ریزرویشنز ہیں, ایشوز ہیں, خدشات ہیں, ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. وفاقی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے.
یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ نواز کے پاس تو اپنے اتنے ووٹ نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنا سکے، تو مسلم لیگ نواز بنیادی طور پر یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے جس میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے شامل ہونے کا فیصلہ کیا، اور ہم نے کہا کہ ہمیں وفاقی حکومت میں کوئی وزارت نہیں چاہیے، ہم اس لحاظ سے اس اعتبار سے آپ کو انکنڈیشنلی سپورٹ کریں گے، لیکن ہاں ہم چاہیں گے کہ ڈیولپمنٹ کا جو کرائیٹیریا ہے پاکستان بھر کے لیے اس کو دونوں سیاسی جماعتیں مل کر طے کریں، جو ایس ڈی جی کے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں اس کی ایلوکیشن جو ہے ایک ریشنل پروپورشنٹ طریقے سے ہو تاکہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی کر سکے۔ جو عوامی ایشوز ہیں جیسے بلاول صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو اچھا کام ہوتا بھی ہے اس کو بھی وفاقی حکومت شاید پراپرلی کیش ان نہیں کر پاتی، جس کی مثال انفلیشن ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کوئی 2-2.5 مہینے پہلے بلاول صاحب نے خود کہا تھا یہ کہ جی انفلیشن کے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بڑے مثبت ہیں، لیکن اس طریقے سے حکومت اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کر پا رہی، اپنے آپ کو مارکیٹ نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے پچھلے دنوں پھر بلاول صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ شاید انفلیشن جو ہے وہ پریکٹیکلی کم نہیں ہوئی، اسی وجہ سے لوگوں کو یہ پریشانیاں درپیش ہیں۔ تو پیپلز پارٹی یہ مانتی ہے کہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کوئی بارگیننگ ٹیکٹک کے طور پر یہ چیزیں ریز نہیں کری، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پارلیمان کو مؤثر طریقے سے چلانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید نون لیگ کے جو وزراء ہیں ان کی دلچسپی پارلیمانی کارروائی سے نظر نہیں آتی، اور آپ کو نظر آتا ہے آئے دن سیشنز کے اندر کہ اکثر و بیشتر ان کے وزراء پارلیمان میں موجود نہیں ہوتے۔ تو پیپلز پارٹی کا یہ پرنسپل موقف ہے، اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مسلم لیگ نواز کو اس موقف کو ایڈریس کرنے کے لیے چیزوں کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ سر اب یہ فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں کوئی فیسیلیٹیشن حکومت کی طرف سے نظر نہیں آ رہی ہے، خان صاحب سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور جو 2 ہی شرائط ہیں ان کو بار بار لکھنے کی بات کی جا رہی ہے کہ تحریری طور پر دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت موجود ہے اب دونوں طرف سے ہی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی پازیٹیو چیز یا پیش رفت کو منسوب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بیکاز پی ٹی آئی میں فرینکلی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تضادات کا مجموعہ ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، جب ان کی مقامی قیادت اگری کر جاتی ہے تو پھر خان صاحب اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، اگر خان صاحب اتفاق کر لیتے ہیں تو پھر ان کی وہ قیادت جو ہے اس کو اس طریقے سے آرٹیکولیٹ نہیں کر پاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ڈیڈ لاک، اللہ کرے بیٹر سینس پریویل کرے اور اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم کریٹ کرنے میں کامیاب ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی سٹیک ہولڈر کے طور پر ابھری ہے 2013 کے انتخابات کے بعد سے، آپ ایک چیز کنسسٹنٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں رہی ہے۔ پی ٹی آئی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کریٹ کرتی ہے which leads to a situation which is very unfortunate، اور آپ دیکھ لیں 2013 کے ساتھ چاہے وہ 2013-14 کا دھرنا ہو، اس کے بعد پینما کیس ہو، یا 2018 میں پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہو، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت ہو، یا اب انتخابات کے بعد موجودہ حکومت ہو، کوئی نہ کوئی ایکسٹریم ریجڈ پوزیشن پی ٹی آئی لیتی ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو نقصان ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو سنسیریٹی کے ساتھ جو پارلیمان ہے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پارلیمان میں ایک بڑا نمبر پاکستان تحریک انصاف کا موجود ہے، حکومت بھی وہاں پر موجود ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور شراکت اقتدار بھی وہاں پر موجود ہیں۔ پارلیمان کے فورم کو ایفیکٹولی استعمال کریں، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے پارلیمان کا جو کردار ہے میں سمجھتا ہوں اگر اس کو ہم استعمال کریں گے تو ہمیشہ اچھا ہوگا۔ جب کبھی بھی آپ پارلیمان سے باہر جا کے فیصلے کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ آپ بنی گالا جا کے فیصلہ کریں، یا آپ کے پی ہاؤس جا کے فیصلہ کریں، یا اڈیالہ جا کے فیصلہ کریں، میں سمجھتا ہوں پھر اس کو انفورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہتر یہی ہوگا کہ پارلیمان کے ذریعے ان معاملات کو حل کیا جائے، اپوزیشن لیڈر ہوں، چیئرمین پی ٹی آئی ہوں، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں حکومت کے ساتھ۔ یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اصل سٹیک ہولڈرز کو مذاکرات میں شامل کرنے کی ڈیمانڈ اب کی جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل سٹیک ہولڈرز کیا آن بورڈ نہیں ہوں گے ان ڈائیلاگ کے حوالے سے؟ تو آپ نے میری بات کو دہرا دیا نا کہ تضادات کا مجموعہ ہے، یہ گول گول گھومتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، پھر یو ٹرن کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ وہ یاد ہے نا آپ کو اسٹیٹمنٹ ایبسلیوٹلی ناٹ،
वो एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा था अमेरिका के हवाले से, फॉरेन इंटरवेंशन या इन्फ्लुएंस के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार के हवाले से, ये सारी बातें ये लोग करते थे और आज खुद डिमांड ये कर रहे हैं। तो मेरा तो बहैसियत पार्लिमानी एक सियासी कारकुन के तौर पर मेरा ये मानना है कि हमें पार्लिमानी रवादारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पार्लियामान में बैठकर फ़ैसले करें और लोगों से बात करने से हमेशा इल्ज़ामात की बात होती है, मामलात को तो आप हल नहीं कर पाते। मसला सियासतदानों का है, सियासतदान आपस में बैठ के मसला हल करें। ये भी फरमाएगा कि बानी पीटीआई ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के हवाले से भी काफी सख्त जुबान इस्तेमाल की है। तो क्या एक जानिब दो बड़ी जमातों के कायदीन को क्रिटिसाइज करना और फिर मुज़ाकरात भी उन्हीं जमातों से करना, आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात का माहौल ये खराब कर सकता है? तो आप कह रही हैं कि खान साहब जो है, जो बहुत ज्यादती हो रही है, बहुत परेशानी है उनके साथ और जेल में भी हैं, वो उनको कोई सहूलत नहीं मिल रही, लेकिन वो ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, उनके साथ इतनी ज्यादती हो रही है, इतनी ज्यादती हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो अमेरिका तक कन्वे कर देते हैं। माशाअल्लाह। ये फरमाएगा कि अलीमा खान साहिबा ने आज बात की है कि गंडापुर साहब पैगाम लेकर गए थे, ऑफर लेकर गए थे बज़ाहिर तो, कि खान साहब को अगर बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि क्या खान साहब इस ऑफर को अवेल करना चाहेंगे, और अगर ये ऑफर दी गई है तो क्या ये हुकूमत और इत्तेहादियों की तरफ से दी गई है या फिर किसी दूसरे हिस्से की तरफ से ये ऑफर आई है? अगेन मेरी सियासी तरबियत किसी की पर्सनल उस पर बात करने की इजाज़त नहीं देती। अलीमा खान साहिबा सियासी चूँकि कारकुन या सियासी लीडर नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा उनके नाम को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अलीमा खान साहिबा एक चीज़ कह रही हैं और पीटीआई के जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा, वो एक चीज़ कह रहे हैं। अब कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बयानी कर रहा है, कौन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है? प्रॉब्लम ये है कि क्लैरिटी सियासी जमात के अंदर नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से आप देखें ये कॉन्स्टेंटली अपनी स्टेटमेंट्स में फंसे रहते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे कि क्लैरिटी के साथ मामलात को हल कर सकें। और कहीं पर भी ये देखें, इनकी क़यादत ये बात नहीं करती कि पाकिस्तान की कौम को जो मसाइल दरपेश हैं उन मसाइल को हल करें। इनका हर स्टेटमेंट इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से आता है, इनका स्टेटमेंट किसी और चीज़ के हवाले से नहीं आता। तो मैं समझता हूँ थोड़े से विजन को ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान की जमहूरियत का सोचे, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का सोचे। खैबर पख्तूनख्वा की जो मसाइल हैं आवाम को दरपेश, उन मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। बट अनफॉर्चुनेटली वो दिलचस्पी मुझे पीटीआई की क़यादत में नज़र नहीं आ रही। आखिर में ये फरमाइएगा सर कि आप इन मुज़ाकरात का अंजाम क्या देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बार बार बात की है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए अपोजिशन को, लेकिन आप दोनों तरफ क्या संजीदगी का आलम देख रहे हैं? अल्लाह करे, मैं उम्मीद करता हूँ जी, मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि इस मुल्क को, हमारे प्यारे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो सियासी इस्तेहकाम की है। और आप देख सकते हैं कि जब पीडीएम की हुकूमत ने चीज़ों को टेक ओवर किया था तो शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब ने मिलकर काम किया, एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ और बहुत सारे चैलेंजेस को हम ओवरकम करने में कामयाब हुए। बड़ी साजिशें हुई कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए और पाकिस्तान का पता नहीं खुदा न खास्ता क्या हाल होगा, लेकिन आपने देखा कि हमने उन तमाम मुश्किल हालात को ओवरकम किया बाय इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। मैं आज भी ये समझता हूँ कि उस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आएगी जब नून लीग के दोस्त अपने जो इत्तेहादी हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको भी साथ लेकर चलेगी। और पार्लियामान की फौकियत को इंश्योर करने के लिए मैं समझता हूँ पीटीआई के दोस्त हैं वो भी पार्लियामान में अपना किरदार अदा करेंगे, ताकि हम अपने किरदार से, अपनी एफर्ट से ये शो कर सकें कि हाँ, इस मुल्क के अंदर सियासी अफरा तफरी नहीं है, सियासी इस्तेहकाम है। और सियासी इस्तेहकाम की वजह से इंशाअल्लाह मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान में आएगा, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान की आम आवाम को होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं और इसके अलावा बिलावल भुट्टो साहब के तर्जुमान भी हैं। बड़ी क्लियर एक पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और इसके ऊपर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हुकूमत की तरफ से कुछ अपने अखराजात की कटौती के हवाले से कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं, लेकिन कितना उनके ऊपर अमल दरामद होगा और हकीकत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम हुकूमत के सियासी इक़दामात के ऊपर बात कर रहे हैं कि कहां कहां उन मसाइल का सामना हुकूमत कर रही है अपने सियासी फैसलों से, वहीं माशी तौर पर भी बहुत से दावे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ हमारे वजीर खजाना कभी गवर्नर स्टेट बैंक के दावे कर रहे हैं कि 2025 बेहतर साल साबित हो सकता है, महंगाई की रफ्तार भी कम हो सकती है, अपनी जगह पर मुस्तहकम नजर आएंगी चीज़ें, थोड़ा बहुत कहीं ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन मामला ज़्यादा हद तक हुकूमत के कंट्रोल में होंगे। वहीं कुछ ऐसे इक़दामात भी हो रहे हैं जिससे लगता यह है कि हुकूमत सही मायनों में कुछ कटौतियां करने में संजीदा नजर आती है। वफाकी वजारतों के हवाले से तकरीबन जो 80 इदारों की तादाद है उसको निस्फ कर दिया गया है, और ये जो बुनियादी मकसद है इसका वो ये है कि हुकूमती अखराजात कम किए जाएं। लेकिन इससे पहले भी इस हवाले से ऐसा ही एक कदम उठाने की कोशिश की गई थी, और आपको याद होगा कि उसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कैसर बंगाली साहब ने इसी बुनियाद के ऊपर इस्तीफा दिया था कि कई इदारों में से सिर्फ एक की कटौती का फाइनलाइज किया गया था। लेकिन अब देखना होगा कि आया अगर इस मरतबा फिर ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है तो हुकूमत की नीयत इसमें कैसी है। मईशत के साथ सियासी हवालों से भी कुछ दीगर पहलुओं के जायजा लेंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए ना सिर्फ एक हमारे साथ सीरान भी मौजूद है और खास तौर पर मईशत के एक्सपर्ट भी तस्वुर किए जाते हैं। दानियाल अजीज साहब मेरे साथ मौजूद है। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए कि आपको हमने ट्रैवलिंग के दौरान तकलीफ दी है। सर ये फरमाइएगा कि पहले तो थोड़ा इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसके ऊपर आपका कॉमेंट चाहूंगी कि गवर्नमेंट ये फैसला कर रही है कि वफाकी वजारतों में से तकरीबन जो 80 इदारे हैं उनकी तादाद आधी कर देगी, और इसका बुनियादी मकसद ये कह रहे हैं कि अखराजात कम होंगे। आपको लगता है कि इस फैसले से वाकई एक्सपेंसेस कंट्रोल हो सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं जी, और ये सारा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूं, ये बिल्कुल भूल गए थे ये चीज, और इसका एक बड़ा सबूत ये है कि वो जो 60 दिन डार साहब को मिले थे कि आप फॉरेन मिशंस की राइट साइजिंग की रिपोर्ट जमा करवाएं, वो कितने 60 दिन गुजर गए हैं, वो भी कोई नहीं सामने आए। और अब वो कह रहे हैं कि जी 6 माह में हमने 4 फाइनल किए हैं, जबकि टोटल 44 हैं जिनको हमने फाइनलाइज करना है। तो ये क्यों हो रही है ये एक्सरसाइज इस वक्त? ये क्या मतलब अफरा तफरी पड़ गई है? ये पड़ी है कि पिछले महीने दिसंबर में आपके स्टेट बैंक गवर्नर ने स्टेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट में ये बता दिया है कि पाकिस्तान का जो खसारा है इसके लिए एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि मिनी बजट आ रहा है। अब जब आपने पहले ही गरीब की और मिडिल क्लास की खलड़ी उतार दी है टैक्स लगा के, और आपने इस पूरे 6 माह में ना एग्रीकल्चर पे, ना रिटेल पे, ना रियल एस्टेट पे जो आपने IMF के साथ वादे किए थे, आपने कुछ पेशरफ्त नहीं की उसमें, और अब आप दोबारा उनको कहेंगे उसी हल्के को बेचारे को जिसकी पहले ही आपने चमड़ी उतार दी है कि आप और पैसे दें, तो फिर आपको जस्टिफाई करना है किसी तरीके। तो ये सिर्फ खाना पूरी की जा रही है, ये सिर्फ दाखिल दफ्तर किए जा रही हैं चीजें कि जी हम कर रहे हैं, वो ये कुछ भी नहीं कर रहे। इन्होंने 1 रुपया भी बताया। जिस वक्त आप कहते हैं कि हमने मुकम्मल कर लिए, राइट साइजिंग हो रही है, हमने अखराजात बचाने हैं, तो कितने उसकी रकम बता दें। 1 रुपया नहीं ये बता सकते क्योंकि इन्होंने किया ही कुछ नहीं, और ना इन्होंने करना है। और सबसे बड़ी बात है, ये तो एक हिस्सा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये जो प्लान इन्होंने भेजा है उड़ान के नाम से, ये यकीनन पाकिस्तान को तो उड़ा के रख देगा। इसके भी 2 महीने हैं, लेकिन ये जो अंग्रेजी के अखबारों में लिखा जाता है ये लिखते हैं यूरैन, तो ये बिल्कुल सही नाम है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जब इराक के ऊपर जंग की अमेरिका ने, तो उसका नाम इन्होंने रखा ऑपरेशन इराकी लिबरेशन, तो उसका मुखफ़फ़ बनता था ऑयल। तो सबको पता था ये तेल की वजह से हो रहा है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो था ही कोई नहीं। तो फिर उन्होंने जल्दी से वो नाम बदल दिया। इस तरह अल्लाह ताला कभी कभार कोई ऐसे मौके बना देता है कि असल हकीकत जो है वो आवाम तक पहुंच जाती है। तो ये वाकई यूरैन प्लान है, क्योंकि असल प्लान जो है वो तो 14 अगस्त को अनाउंस होना था, जिसमें वो स्टेफन डेक्रन साहब और वो टास्क फोर्स हैं और वो तमाम मीटिंग्स और सब कुछ तैयार हो गया था। उसका बकायदा अनाउंसमेंट भी होगी, उसके जो कर्टन रेजर थे उसकी मतलब मुख्तलिफ झलकियां भी बताई गई। सब कुछ अखबारें देख लें, अपना टीवी देख लें, आपको नजर आ जाएगा। तो वो फिर कहा कि नहीं वो पोस्टपोन कर दिया गया कि जी डार साहब को भेज दिया रिव्यू के लिए। और अब आके जो 2 साल पहले का प्रोग्राम था उसके उन्वान में लिखा हुआ है ये जो यूरैन प्लान है, इसमें वो सारी चीजें निकाल के, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना था, जिसमें पाकिस्तान ने प्राइवेटाइजेशन करनी थी, जिसमें पाकिस्तान ने फिजिकल जो खसारा है इसको पूरा करना था, टैक्स रिजीम को ठीक कर, तो सारी चीजें निकाल दी, सैनिटाइज कर दिया गया। यानी ये वाकई भाग गए, ये यूरैन प्लान। तो अब आके इन्होंने आवाम से पैसे और मांगने हैं क्योंकि IMF उसके बगैर किस्त नहीं देगी। तो ये सिर्फ एक टीवी एक्सरसाइज है, मीडिया एक्सरसाइज है, लोगों को बताने के लिए कि हम भी पेटी कस रहे हैं। 1 रुपए की नहीं इन्होंने पेटी कसी। अच्छा, लेकिन अब दानियाल साहब, सर एक तरफ चले हुकूमत दावा तो कर रही है कि हम किफायतशारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम पंजाब सूबे की बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ आज वहाँ हेल्थ क्लिनिक मंसूबे का इफ्तिताह हुआ, हर हफ्ते कोई 2-3 मंसूबों के इफ्तिताह वहाँ होते हैं। फिर उसके बाद जो पंजाब असम्बली के अराकीन है उनकी तनख्वाहों में भी कई गुना इजाफा हुआ है।
تو وہاں پر پیسے کس طرح آ رہے ہیں جب پاکستان کی حکومت وفاق کے اندر ویسی کٹوتیاں کر رہی ہے مختلف چیزوں میں؟ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی ایم ایف نے جب ایک ایمرجنسی انہوں نے ڈکلیئر کی اور یہاں پر ابھی سیاہی نہیں سوکھی تھی معاہدے کے اوپر، تو وہ دوبارہ جہاز پہ اتر آئے یہاں پر اور ایک پورا ہفتہ رہے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ پنجاب کا سرپلس کدھر ہے، تو پھر پنجاب لاسٹ آیا، مطلب سارے صوبوں سے پیچھے، تو پھر تھرتھلی میں چونکہ ماشاءاللہ یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم کہ وہ ان کی کارکردگی صفر ہے، پھر لفظ کی ہیرا پھیری، اکاؤنٹنگ کی ہیرا پھیری کر کے تو ٹوٹل پورا کر کے بتا دیا کہ نہیں جی نہیں پنجاب نے ٹوٹل پورا کر دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ آنن فانن ان کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ان کو، کیا کبھی یہ ویل چیئر بانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ سولر پینل بانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ ہمت کارڈ بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی، ان کا کوئی، آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا ملک ہے جس نے کوئی کارڈوں کے ذریعے ترقی کی ہے، یہ بتا دیں ذرا مجھے، مطلب میں نے ڈیولپمنٹ پڑھی ہے، میں اکانومسٹ ہوں، میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، میں لیکچر دیے ہیں، میں پڑھاتا رہا ہوں یہ چیزیں، کون سا، ذرا یہ بتا دیں کون سا ملک ہے جو یہ کارڈز کے ذریعے سے جو ہے نا ترقی یافتہ ہو جاتا ہے؟ ان کے پاس پلان ہی کوئی نہیں ہے، یہ ٹکریں مار رہے ہیں، وہ جو سارا ایک متس تھی کہ نون لیگ چونکہ کاروباری ہے لہٰذا ان کو اکانومی کے بارے میں پتا ہے تو یہ ٹھیک کر لیں گے، وہ سارا ایک مطلب منہ کے بل گر رہے ہیں یہ سارے۔ اچھا سر، لیکن اب جس طرح آج ہی کی خبر تھی کہ ملک کا جو قرض ہے وہ تقریباً پچھلے 1-2 سالوں میں 70,000 ارب کے اوپر چلا گیا ہے، مطلب یہ تو بہت بڑا نمبر ہے، یہ پی ٹی آئی کو تنقید کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑا قرضہ لیا، لیکن یہ بھی اپنے آپ میں میرا خیال ہے ایک ریکارڈ بن رہا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ جو قرض لے رہے ہیں یہ پھر واپس بھی تو کرنا پڑے گا، تو یہ حکومت یہ سوچ نہیں رہی ہے کہ ہم کہاں پہ جا کے مطلب قوم کو بھی پھنسا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی پھنسا رہے ہیں؟ اتنا قرض انہوں نے لیا ہے کہ تمام بینکوں کا جتنا بھی عوام کا پیسہ تھا وہ 100% یہ لے گئے ہیں حکومت پاکستان، تو گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا، کہاں سے آپ نے ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں پر آپ کی گراس فکس کیپٹل فارمیشن ہونی ہے، کیسے آپ نے پروجیکٹس لگانے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جب پیسے ہی کوئی نہیں رہنے دیا آپ نے، تو اس لیے یہ بالکل نچوڑ دیا، اور بینکوں کے تو مزے ہیں، وہ تو گولف کھیلتے ہیں، انہوں نے ہفتے کے پہلے مہینے کے پہلے ہفتے میں صرف 2 کالیں کرنی ہے، ایک اسٹیٹ بینک کو کرنی ہے کہ نیکسٹ آپ کو اوپن مارکیٹ آپریشن کب ہے، اور دوسری فائنانس منسٹری کو کرنی ہے کہ ہمارا پچھلا چیک کدھر ہے، کب آ رہا ہے، بس۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں باقاعدہ کیڈیز کی کمی ہو گئی ہے ان کی وجہ سے، یہ سارے گولف کورس پہ، اور یہ جو رضا باقر صاحب تھے یہ تو نکلتے ہی نہیں تھے سندھ کلب سے اور وہ گولف کورس سے، یہ سارے ان کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اور تو اور جنہوں نے اس وقت انہوں نے تباہی کی، عمران خان کی اکانومی کی جو تباہی تھی، وہ بجائے اس کو وہ سیدھا کرتے ہیں اس کو پھر کنسلٹنٹ رکھ لیا انہی بینکر صاحب نے جو پہلے ہی ان کے نیاز مند تھے، تو آپ دیکھ لیں پھر ہمارا کیا ہونا ہے، مہنگائی تو ڈبل ہونے جا رہی ہے، سارے کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اسٹیٹ بینک گورنر نے آ کے کہہ دیا کہ مہنگائی اوپر جا رہی ہے، اور فائنانس منسٹر آن ریکارڈ ہے پہلے ہی کہ اگر تھوڑی سی اور مہنگائی ہوگی تو کوئی بات نہیں، تو یہ ان کا آؤٹ اس سے، لیکن اب جس طرح وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ مہنگائی جو ہے، معذرت کی چاہوں گی، جس طرح گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ مہنگائی اس سال جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہی رہے گی اور بڑی کنٹرول ہم کرنے کی کوشش کریں گے، پھر شرح سود یہ تقریباً 13% کے اوپر آ چکی ہے، تو آپ کے خیال میں پھر یہ کیا نمبرز کا ہیر پھیر ہے کہ مہنگائی کی شرح کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بھی بتا رہے ہیں؟ جی آپ آئی ایم ایف کے فگر دیکھ لیں، انہوں نے اینڈ آف پیریڈ ابھی تک ریوائز نہیں کیا ہے، اینڈ آف پیریڈ یعنی جون میں 2025 میں انہوں نے کہا کہ 10% ہوگی، اسی طرح ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، آپ کو پتا ہے پلاننگ کمیشن کا اس وقت جو ڈاکیومنٹ انہوں نے دیا ہوا ہے ٹارگٹ مہنگائی کا وہ 12% ہے سالانہ اوسط کا، اور یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بذات خود ہے یہ بتا رہی ہے کہ 11.5 سے 13.5% پہ ہونی ہے مہنگائی اس سال، تو اگر ابھی 5% سے کم ہے تو پھر یہ دگنی ہوگی، اس سے زیادہ ہوگی، تو پھر یہ جانیے نا، تو آج اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے یہ کہہ دیے، تو یہ پیسے آنن فانن جو ہے یہ بانٹ رہے ہیں، جو اس کا یہ پاکستان کا پٹاخہ نکلنا ہے، اور یہ مہنگائی کا ریلا، میں بار بار کہ مجھے 3 مہینے ہو گئے کہتے ہوئے کہ ریلا آ رہا ہے، آپ دیکھ لینا، آج مان گئے نا، آج کی اخبار اٹھائیں دی نیوز، اس میں مہتاب حیدر کی سٹوری لگی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے کہا ہے کہ انفلیشن اوپر جا رہی ہے، اور ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں انہوں نے کہا ہے کہ انفلیشن والیٹیلیٹی کوئی نہیں ہے، یہ خود کر رہے ہیں، مہنگائی کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے،
اور جب کی جا رہی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی اس سے مستفید ہو رہا ہے، اور وہ یہی اشرفی ہے، یہی لوگ ہیں جو اچھا اب آپ نے چلے مستفید ہونے کی بات کی ہے، تو سر مجھے چلتے چلتے تھوڑا سیاسی بھی ایک کامنٹ آپ سے چاہیے کہ یہ جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، پچھلے کئی دنوں سے عوام بھی مطلب اس آسرے پہ رہ رہے ہیں کہ چلیں اپوزیشن اور حکومت سسٹم کو چلنے دیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف سنجیدگی کا عالم موجود ہے یا صرف ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے یہ؟ بالکل بھی سنجیدگی نہیں ہے جب بھی آپ پاپولر ووٹ پہ ہوتے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی اس وقت ہے، اور آپ کو اپنا باہر کی طاقتوں کی مدد جو ہے نا اس کی امید ہو، تو پھر آپ وقت خریدتے ہیں۔ تو یہ جو 31 جنوری کی یہ بار بار ڈیٹ دے رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ 20 جنوری تو کہہ نہیں سکتے، پھر ان کا سارا وہ جو نعرہ ہے کہ ہم کو غلام ہے وہ سارا صفر ہو جاتا ہے۔ جو ایبسولوٹلی ناٹ جو ہے وہ تو ایبسولوٹلی یس کب سے بن چکا ہے، یو ٹرن کا یہ ماسٹر ہے۔ تو یہ 20 تاریخ کو ٹرمپ نے انوگریٹ ہونا ہے، تو اس لیے 31 جنوری بار بار کہہ رہے ہیں کہ تب تک ان کا جو بھی صدر باب ہونا ہے ان کا خیال ہے کہ شاید وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ تو آپ کو لگتا ہے سر کہ یعنی صدر جب بنیں گے ٹرمپ صاحب تو وہ پھر پاکستان کے اتنے انٹرنل میٹر میں اس طریقے سے ڈائریکٹلی انٹروین کر سکیں گے یا بول سکیں گے؟ ویسے تو ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اتنا ضروری لگے گا کہ پاکستان کی اندرونی پالیٹکس کی بات کریں؟ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان دونوں کے پیچھے، یعنی جو جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں جو ٹرمپ صاحب ہے، ان دونوں کے پیچھے ان کی سپورٹ میں ایک ہی لابی ہے، اور وہ اتفاق سے پاکستان کے خلاف ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے شواہد یہ ہے کہ بار بار جو ہے اس کے شواہد سامنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ان کا کیا تعلق ہے۔ میں اس ساری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کسی دن میرا خیال ہے مجھے کرنی پڑنی ہے پریس کانفرنس، کیونکہ کوئی اور تو بول نہیں رہا ہے، تو ان کو میں بتاتا ہوں پھر ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اچھا مجھے لاسٹلی سر یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت کی جو اکنامک سچویشن ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت پچھلے سال تک تو لگ رہا تھا کہ آج گئی کل گئی، لیکن اب کیا کسی حد تک اکنامکلی آرٹیفیشلی آپ کو لگتا ہے کہ استحکام لانے کی کوشش کی ہے اس حکومت نے، یا یہ بھی آپ کے خیال میں زیادہ عرصے نہیں چل سکے گا؟ نہیں، استحکام تو لائی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، انہوں نے اس کو یہ جو پولیٹیکل ریٹ لے کے انہوں نے اس کو آگے لے کے بڑھنا تھا، اس سے تو یہ بھاگے۔ وہ تو 14 اگست کو سب تیاری تھی، اسٹیج سجا ہوا تھا، جھنڈے لہرا رہے تھے، اناؤنسمنٹ ہوگی سب کچھ، پھر یہ بھاگے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں سوٹ نہیں کرتا، یہ پہلی دفعہ تو ان کو ٹیکس دینا پڑنا تھا، پہلی دفعہ تو ان کو پوچھنا پڑنا تھا۔ یہ جو ساری انہوں نے ایڈوائزری بورڈیں بنائی ہوئی ہیں، یہ جو پاکستان کو لوٹتے رہے ہیں، ان ساروں کو تکلیف ہو رہی ہے نا، اسی لیے بھاگے، نہیں تو اس میں کیا حرج تھا جب وہ سارا تیار ہو گیا۔ وہ بائی دا وے پلان کدھر ہے، وہ دکھا تو دے رہے ہیں، ان دونوں کا آپ مطالعہ کر لیں، کمپیریزن کر لیں ان دونوں کا، یعنی یو رین پلان کا بھی کر لیں اور 14 اگست والے کا بھی کر لیں، آپ کو سب کو سامنے نظر آ جائے گا کہ یہ کیوں بھاگے۔ نہیں، اب تو آپ کے خیال میں وہ 14 اگست والا پلان ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا، اس کی وجہ سے وہ اڑان پاکستان پروگرام آیا ہے؟ اڑان نہیں، یو رین، بھاگے اس پلان سے۔ جی بالکل، نہیں لیکن دعوے سے کہتا ہوں جس طرح آپ چاہیں آپ کے چینل پہ میں چیلنج کرتا ہوں، بلا کے مقابلہ یہ ڈیبیٹ کروا لیں، بلائیں ان کو، میں بتاتا ہوں یو رین ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں تو لیکن احسن اقبال صاحب نے تو آپ کو یاد ہوگا ویژن 2025 کے نام سے بھی ایک پروگرام لایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر نون لیگ کی حکومت نہ جاتی 2017 میں تو ہم تو اس کو 2025 کے حساب سے اس ویژن کو کمپلیٹ کر لیتے۔ نہیں تو 2025 تو ابھی ختم نہیں ہوا نا، وہ تو ابھی شروع ہوا ہے، تو ابھی تو پورا سال تھا، تو اگر اس میں کوئی دم تھا یا کوئی ایسی بات تھی جو امپلیمنٹیبل تھی تو ابھی کر لیتے نا۔ یہ سب لفاظی ہے، یہ نون ہے ایل بی ڈی این، ان کا نام ہی یہ ہے، لک بزی ڈو نتھنگ، ایل بی ڈی این صاحب ہیں یہ۔ انہوں نے ساری عمر میں بتائیں کوئی ریفارم کوئی چیز ایک کی ہے پاکستان کے لیے؟ کتنی دفعہ یہ پلاننگ کے چیئرمین رہے ہیں، کوئی ایک بتا دیں۔ 2010 میں جب انہوں نے پلان دیا تو اس وقت انہوں نے بڑے دھوم دھام سے بتایا کہ جی ہم ٹھیک کر دیں گے۔ 2010 جب آئی تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، نہ انڈسٹری، نہ نالج بیس، نہ یونیورسٹیاں، نہ لیبارٹری، نہ کوئی چیز نہیں چل رہی تھی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو پلان انہوں نے اناؤنس کیا 2010 والا جب اناؤنس کیا تو اس میں بجلی کا ذکر تک نہیں ہے۔ یہ تو ان کی قابلیت ہے، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں یہ انفلیشن کب ہو رہی ہے کب نہیں۔ جب پاکستان کی مہنگائی 38% تک چلے گئی، یہ نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے میٹنگ ہی نہیں بلائی، چھوڑ دیں کہ اقدامات کیا دینے تھے انہوں نے۔ یہ ریڈیاں خالی ہیں، یہ بابوں کا کام ختم ہو گیا اب۔ بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب، بڑے پریسائزلی اور بڑے کے ساتھ ایگزیکٹلی جو کچھ ہوا ماضی میں
کہاں کہاں نون لیگ کی طرف سے غلطیاں ہوئی، مس کمٹمنٹس ہوئے، اس کی انہوں نے روشنی ڈالی۔ یقیناً ایک سیزن پولیٹیشین ہیں اور ماضی کے کئی حوالوں سے انہوں نے ذکر بھی کیا جو کچھ اکانومی کے ساتھ ہوتا رہا، لیکن اس پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی حکومت کے پاس اس وقت آپشنز کیا موجود ہیں معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنے کے لیے، اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ ایک مختصر وقفہ اور کچھ دیگر سیاسی خبروں کے اوپر کچھ تجزیہ بھی جانیں گے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے پروگرام کی شروع میں پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے اپنا پرسپیکٹو اور دونوں جماعتیں اپنی اصولی موقف پہ نظر آتی ہیں، خاص طور پر آج کی اس پریس ٹاک کے بعد جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ مذاکرات کا ماحول کوئی بہت اچھے نہج کے اوپر جاتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن ابھی بھی امید پر دنیا قائم ہے، بہت کچھ ہونے کو ہو سکتا ہے۔ حکومت کی طرف سے جس طریقے سے قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنتا نظر آ رہا ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت کی طرف سے اس پر ری ایکشن کیا آتا ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کی پریس ٹاک ہے، خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں جب دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی بیک ڈور کے اوپر ان کے 25 نکاتی ایجنڈے کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، تو ایک طرح سے دونوں طرف سے اس وقت حکومت مذاکراتی ماحول میں تو ہے لیکن صحیح معنوں میں مذاکرات کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی کار بھی ہیں رضا رومی صاحب، میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہے۔ رضا صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ کامنٹ چاہوں گی آپ سے کہ آپ کے خیال میں اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہیں، کل سے یہ بات چل رہی ہے کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے ہیں اور افاظ ہو گئے ہیں اور افاظ ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ لاحاصل ایکسرسائز ہے، خاص طور پر آج کی پریس ٹاک کے بعد جس میں یہ کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی ہے خان صاحب سے ملاقات کی، بھی ابھی تک کوئی سینیریو نہیں بن رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی بہت زیادہ توقعات بھی پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ دیکھیے، مذاکرات کا عمل ہمیشہ ہی پیچیدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو فریقین جو ہوتے ہیں وہ اپنی میکسیمل پوزیشن جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہیں، ایسا وہ کھیلن کو چاند مانگتے ہیں دونوں سائیڈ، تو پھر آپس میں جو ہے بہت سے راؤنڈز ہوتے ہیں، ناکامی بھی ہوتی ہے، کچھ ریورسل بھی ہوتا ہے، لیکن پروسیس اگر جاری رہے تو کچھ نہ کچھ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت اور کوئی طریقہ نہیں ہے ڈائیلاگ کے علاوہ، یہ ڈائیلاگ ہی ایک واحد رستہ ہے۔ اگر کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی کوشش کی کہ وہ کوئی انقلاب لے آئے، 9 مئی کو بھی انہوں نے کوشش کی، اس کے بعد اس سال بھی انہوں نے 2024 میں بھی، پچھلے سال میں بھی کوشش کی، نومبر میں جا کے وہ سلسلہ جو ہے وہ کلائمیکس پہ پہنچا، آپ نے دیکھا اس کے سامنے کیا ہوا، انسانی جانیں گئیں، افراتفری ہوئی، دارالحکومت بند رہا، اور یہ سارا جو معاملہ تھا لوگوں کی جو ہے ایک ٹھیک چلا کر اپنے اہداف حاصل کرنے والا مقصد ناکام ہو گیا۔ اسی طرح حکومت کی بھی جو پالیسی رہی ہے پکڑ دھکڑ، جیلیں بھر دو، قیدیوں کو پکڑ لو، انسانی حقوق کی وائلیشنز، اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ عمران خان وہی موجود ہے، مقبول ترین ہو چکے ہیں، اور آج بھی آپ الیکشن کروا دیں، کل کروا دیں، ان کی پارٹی کو سیٹیں ملیں گی، اچھی خاصی حکومت بنا لیں گے۔ تو دونوں سائڈز کو اپنے اپنے اہداف نہیں حاصل ہوئے، اس لیے اس صورتحال میں بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ مذاکرات کر کے افہام و تفہیم سے کوئی رستہ نکالا جائے تاکہ ملک سے یہ افراتفری تھوڑی ختم ہو۔ تو پہلی تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ یہ کئی راؤنڈز ہوں گے، ایک راؤنڈ سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں ملے گا۔ دوسرا، آپ جانتی ہیں کہ ایک اور ٹریک پر گفتگو چل رہی ہے، اور وہ خان صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ ان کو ایکسس حاصل ہے عمران خان سے ملاقات کا، اور وہ یقیناً بہت سی پیغامات اور بہت سی پوائنٹس کے اوپر وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ خان صاحب کو راضی کریں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ اصل ڈائیلاگ جو ہے وہ ہے، وہ اگرچہ کہ ڈائریکٹلی کوئی ان سے خان صاحب سے بات نہیں کر رہا۔ رومی صاحب سر معذرت کتھا کلامی کی، لیکن اب بیرسٹر گوہر صاحب نے کل جو گفتگو کی تھی انہوں نے تو بڑا کلیئر کہا تھا کہ مذاکرات کا مینڈیٹ صرف حکومت سے، جو مذاکراتی ٹیم ہے خان صاحب نے صرف انہی کو دیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ تو کسی بھی مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں ہے، تو ان کی بات پہ آپ کے خیال میں اعتبار نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، بالکل ان کی بات پہ اعتبار کرنا چاہیے، مگر واقعہ یہ ہے کہ بیچارے بیرسٹر گوہر کی کیا ان کو امپاورمنٹ ملی ہوئی ہے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ڈی چوک پہ نہیں دھرنا کرنا چاہیے، سنجانی میں بیٹھ جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ نہیں ان کی بات مانی گئی، وہ کب سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، پارلیمان کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ضرور اس عہدے پہ فائز ہیں اور بہت ہی زبردست اور معقول آدمی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کاش ان کے ہاتھ میں یہ سارا معاملہ دے دیا جائے تو حالات کہیں بہتر ہو جائیں۔
ٹھیک، بہت بہت شکریہ رضا رومی صاحب سر آپ کے وقت کے لیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.